10 रजब पीर के दिन सब काम छोड़कर चुप करके 11 बार ये पढ़ लेना। एक बंदे को ये अमल बताया था, एक ही दिन में तकदीर बदल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, 10 माह रजब पीर के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा चुपचाप पढ़ लेना। दुनिया के जितने भी काम हैं ये दुनिया में रह जाएंगे, लेकिन आज 10 रजब पीर के दिन ये खास घड़ियां, ये कबूलियत की घड़ियां हाथों से निकल गई तो पूरा साल दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी, पूरा साल मोहताजी और परेशानी में गुजारना पड़ेगा। लेकिन जो बंदा 10 रजब पीर के दिन इस वजीफे को सिर्फ 11 बार पढ़ लेगा, एक ही दिन में तकदीर बदल जाएगी। बदनसीब है वो बंदा जो आज 10 रजब पीर के दिन ये खास वजीफा छोड़ देगा। रजबुल मुरज्जब, जिसे रहमतों वाला महीना कहा जाता है, जिसे हुर्मत वाला महीना कहा जाता है, रजब जिसे कबूलियत का महीना कहा जाता है, एक वो वक्त है जब बंदा अपनी हाजत, अपनी परेशानी के लिए रब्बे करीम से हाथ उठाकर मांगता है। और आज वो वक्त है जब हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतें बरकतें हम पर बारिश की तरह बरस रही हैं। कोई मांगने वाला हो, इंशाअल्लाह आज रजब की 10 तारीख पीर के दिन जो बंदा चुपचाप सिर्फ 11 बार पढ़ लेगा, मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर लेगा। क्योंकि मेरा रब जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर अता फरमाता है। माह रजब का ये महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते आज रजब की 10 तारीख भी आ चुकी है। बहुत से लोग जो रजब का चांद देखकर ये वजीफा ना पढ़ सके, बहुत से लोग जो रजब के महीने में अभी तक रब से अपनी हाजात को पूरा ना करा सके, जो अभी तक रजब के महीने में रब से अपनी ख्वाहिशात को पूरा ना करवा सके, वो 10 रजब पीर के दिन ये वजीफा एक बार लाजमी पढ़कर देखिएगा। और आज तक ये वजीफा 11 बार जिसको भी बताया, जिसने पढ़ा, रब्बे काबा ने गैब से बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजा है। वो रब बड़ा रहीम है, करीम है। जब देने पर आता है न शक्लें देखता है न आमाल देखता है, बिगड़े काम संवार देता है, बंद कारोबार को चला देता है। वो हर शय पे कादिर है। आज जो बहन बेटी के रिश्तों की वजह से परेशान है, इंशाअल्लाह उसके लिए पढ़ ले, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, मियां बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ ले। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, किसी को अपना बनाना है, किसी को अपने काबू में करना है, आप 10 रजब पीर के दिन ये खासुल खास वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़कर देखिएगा। मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। और आज ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आज 10 रजब पीर के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लें, ये तस्बीह कर लो। ये तस्बीह 7 आसमानों से जमीनों से बड़ा इसमें आजम है। ये अमल करने के बाद जिस चीज को देखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप इस अमल को मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक अगर पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं, क्योंकि अल्लाह करीम अपनी मखलूक की दुआओं को सुनने वाले, कबूल करने वाले हैं। तो आपने जरूर अमल करना है। नाज़रीन, आज का वजीफा कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत और अल्लाह ताला के बाबरकत नामों का वजीफा है। ये एक बहुत ही आजमूदा और तेज बहदफ वजीफा है। 10 रजब का ये वजीफा पिछले साल जिस किसी को भी बताया, उन्होंने कहा कि ये वजीफा दोबारा बताएं। उनकी पुरजोर फरमाइश पर आज का वजीफा दोबारा आपको बताने लगा हूँ, ताकि आप इसको कर ले और पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आप अपने रिज्क में इजाफा करें। आज का वजीफा कुरान मजीद की एक सूरतुल कुरैश और अल्लाह ताला के मुबारक नामों का वजीफा है। ये वजीफा आपने कब, कैसे और कितनी मर्तबा करना है, ये मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये अमल समझने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि कोई भी बात आप लोग मिस न कर सकें। इसकी फजीलत में एक बहकी किताब के खिलाफियात में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरैशियों को 7 फजीलतें दी हैं। एक तो ये कि मैं उनमें से हूँ, दूसरी ये कि नबूवत उनमें से है, तीसरी ये कि बैतुल्लाह के पासबान ये हैं, चौथे ये कि चाह जमजम के साकी ये हैं, पांचवी ये कि अल्लाह ने इन्हें हाथी वालों पर गालिब किया, छठे ये कि 10 साल तक इन्होंने अल्लाह की इबादत की जबकि और कोई इबादत अल्लाह की ना करता था, सातवें ये कि इनके बारे में कुरान करीम की ये सूरत नाजिल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर ये सूरत तिलावत की। इलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। इस्लाम से कबल ज़माने जahलियत में जजीरे अरब में कबाइल अरब के दरमियान चोरी डकैती, कत्लो गारत गिरी और आपस में लड़ाई वगैरह आम बातें थी। यही वजह है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे तो इन्हें हम वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं दुश्मन उन पर
حملہ نہ کرے یا ان کا سامان نہ لوٹ لے۔ لیکن قبیلہ قریش کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ عرب کے سارے قبائل اور باشندے قریش کا بہت زیادہ اکرام و احترام کرتے تھے، کیونکہ قریش بیت اللہ شریف کے خادم اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ اور بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والوں کی بہت زیادہ عزت اور احترام تھا۔ لہٰذا وہ قریش کے قافلوں کو بالکل نہیں چھیڑتے تھے۔ لہٰذا قریش سردی کے موسم میں یمن کی طرف اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف چین و سکون کے ساتھ ڈر اور خوف کے بغیر سفر کرتے تھے، اور وہاں سے اہل مکہ کے لیے اناج، غلہ اور تمام ضروریات لے کر واپس آتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنی دو نعمتیں یاد دلائی ہیں، ایک امن کی نعمت، دوسری رزق میں وسعت۔ ان دونوں نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں اور ان کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو دوسرے لوگوں پر فضیلت بخشی ہے اور انہیں خصوصی شرف عطا کیا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قریش کو جو خصوصی شرف اور رتبہ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور یہ خصوصی شرف اور رتبہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ دوسرے قبائل کے مقابلے میں قریش کو اتنا عظیم و مقام مرتبہ کیوں ملا، کیونکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ جس کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ قریش کی عزت و عظمت کا ظاہری سبب یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ اعلیٰ اخلاق و اوصاف تھے، جسے امانت داری، شکر گزاری، لوگوں کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن و سلوک، اور بے بس لاچار لوگوں اور مظلوموں کی مدد کرنا وغیرہ۔ اس قسم کے اعلیٰ اخلاق و اوصاف قریش کے سرشت اور فطرت میں داخل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کعبہ شریف کی خدمت کا شرف عطا فرمایا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنی خصوصی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور ان کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دو بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو حلال رزق عطا کرتے ہیں، بھوک اور فاقے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان و مال میں امن و سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت عطا کی تھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ ماہ رجب میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ سفر میں رہی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اجر کتنا بڑا ہے۔ زمین میں اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کیونکہ ہر وقت اللہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اسے مجیب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر سائل کے سوال کا جواب دیتے ہیں، پکارنے والوں کو پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ کون ہے جو پکارنے والے کی اضطرابی پکار کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مجیب ہے، وہ مظلوموں کی پکار سن کر ان کے ظلم کا تدراک کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ دکھیوں کی صدا کو سن کر ان کے دکھ کا اندازہ کر سکتا ہے، اس کے دکھ کا ازالہ کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے، جب کوئی پریشان حال اسے مدد کے لیے بلاتا ہے تو اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ مجیب ہے، وہ اپنے ولیوں کو اپنا بنا کر اس کی ہر صدا پر لطف و کرم کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ مجیب ہے، وہ اپنے فقیروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک اللہ کریم وہی ذات ہے جو انسان کی مشکلوں کو، انسان کی پریشانیوں کو حل کرنے پر قادر ہے، ورنہ کون ہے جو آپ سے ان مشکلات کو ہٹا پائے؟ کون
ہے جو آپ کو دے پائے؟ کوئی بھی ایسی ذات اللہ کریم کے سوا کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو آپ کی مشکل میں آپ کے لیے ایک امید کی کرن ہو۔ آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگ کے لیے اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، جو 100% دعا کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ آپ بھی اگر اپنی الٹی تدبیروں سے بیکار ہوتی کوششیں، ناکام ہوتے منصوبوں، پرانے سے پرانے جادو، جنات، بندشیں اور سخت ترین بیماریوں میں اگر آپ پھنس چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آج کا جو عمل ہے وہ آپ کو بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا، ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری پریشانی آپ کی حل ہو جائے گی۔ اللہ کریم آپ کے معاملات میں خیر و برکت کے ٹھنڈے بادل نازل فرمائیں گے اور اللہ کریم آپ پر امن کی شمع کو روشن فرمائیں گے، آپ کو آسانی والی زندگی میں داخل فرمائیں گے۔ ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سن لے۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اور وظیفہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا، تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیاں مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح پھنس جاؤ گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ 3 کام جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا، یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے، واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی، اس راستے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا ایک گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ او بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تم میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی، میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتا چلا یہ اس شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی، یہ بدبخت ہے، جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے، دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا، جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ رونے لگی، عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے اور عورت رو رو کر کہنے لگی یا امیر المؤمنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میں گھر میں نہیں آئی، میں جہنم میں آئی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا، شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا اور غیروں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے،
ذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے، اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی، آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ اور عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھے اخلاق دیکھے، کہ جب باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی عذاب بنا دی، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یا امیر المؤمنین میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں اس کے گھر سے نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالے۔ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی تو ساتھ غربت لے کر آئی، ہرگز نہیں، انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے، غربت کو کس نے پیدا کیا، تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت تنگی اللہ کے حکم کے آگے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئی، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا، جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور رب ناراض ہے تو پھر رزق تمہارے گھر میں کیسے آئے گا؟ یہ تین کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی عمل کرنے سے بچائے، نیک اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ عمل سورۃ قریش کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنی برکت ہے، یہ آپ کو بے پناہ فائدہ پہنچانے پر قادر ہے۔ اگر آپ تباہی کے دہانے پر بھی پہنچ چکے ہیں، یا کسی چیز کی بندش کی وجہ سے آپ پر قرض ہے، اتنے قرض ہیں آپ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے، تب بھی آپ کو یہ عمل جو انشاءاللہ برکت کے حوالے سے بے پناہ فائدہ دے گا، برے حالات سے بھی انشاءاللہ آپ کو نجات عطا ہوگی۔ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے اعلیٰ اور تیز رفتار نتائج آپ کو دکھائیں گے، اور اس کا اثر آپ جلد ہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ آپ کی مالی حالت کسی بھی سبب سے کمزور ہو گئے ہو، اللہ کریم آپ کی اس حالت کو درست فرمائیں گے۔ بیماری سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر قسم کی بیماری ختم ہو، تو انشاءاللہ آپ کی بیماری آپ کے جسم سے نکل باہر ہوگی۔ آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کے رزق کی تنگ دستی ہے، اگر تنگی ہے، پریشانی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اس عمل کو کرتے ہی آپ کا پورا گھر ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہوگا، اور آپ کے گھر میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ جو شخص بھی اس صورت کو پڑھتا ہے، اگر اس کے کھانے میں زہر بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر نہیں ہونے دیتے، بد ہضمی سے وہ کھانا بھی محفوظ رہتا ہے، اور ایسا با اثر عمل ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ معمولی سے معمولی اگر انسان کسی چیز کے لیے کرنا چاہتا ہے، یعنی سواری نہیں ملتی، سفر میں مشکلات ہیں، گاڑی آپ کی خراب ہو گئی ہے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے اگر گھر کی کوئی مشینری وغیرہ بھی خراب ہے، موٹر فریج وغیرہ کوئی مشین خراب ہے، تب بھی آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو حل فرما دیتے ہیں۔ آپ کی اس مشکل میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دیتے، ہمیشہ کے لیے گھر آپ کا بیماریوں سے مشکلات سے امن میں آ جاتا ہے، زندگی میں سکون ہوتا ہے،
ہے، چین ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے۔ آپ نے انشاءاللہ اس عمل کو ضرور کرنا ہے کہ یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھتے ہیں، ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ قریش 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر میں مانوس کرنے کے باعث فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو اس کے گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ سورۃ قریش کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی پوری تسبیح جو رزق اور دولت کے حوالے سے بہت ہی مجرب اور مفید ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اللہ تعالیٰ کے یہ نام رزق اور دولت کے حوالے سے بہت ہی خاص ہیں۔ یہ سارے نام ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر پھر ملا کر پڑھیں گے تو 3 مرتبہ شمار ہوگا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 4 مرتبہ ہو گیا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ قریش 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کو ملا کر ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، 101 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 41 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، میری یہ مالی مشکلات ہے، یہ میری پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں اور مشکلات ہیں اس کا آپ ذکر اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو جس بھی حوالے سے ہے، مال و دولت کے حوالے سے ہے یا کسی اپنے اہم کام کی وجہ سے ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کو درپیش اس کے حوالے سے ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کی اس پریشانی کو ختم کرتے ہیں اور آسانیوں والی زندگی میں داخل فرماتے ہیں، کیونکہ مجیب کا مطلب ہے ایک قبول کرنے والی، اور اس میں قریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کے ساتھ ان تمام انعام و اکرام کا ذکر کیا ہے، جس کے حوالے سے وہ جب بھی کبھی سردی میں گرمی میں سفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب تجارت والا بنا دیا تھا، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں نے تمہیں امن میں داخل کیا، تمہیں بھوک میں میں نے سیراب کر دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بے حد انعام و اکرام کا وعدہ کیا۔ تو آپ کی جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے اور آپ کے اٹھتے ہاتھوں کی لاج رکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، اور یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صرف اور صرف 41 مرتبہ سورۃ قریش آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کس طرح سے یہ جو اسم اعظم ہے 7 آسمان 7 زمین سے بڑا ہے۔ اس سورت کو کسی بھی نماز کے بعد 41 بار پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کو بھی پڑھنا ہے، دونوں وظائف ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی، وہ کسی بھی حوالے سے ہے تو انشاءاللہ اگر اس کا تعلق لوگوں سے ہے تو تب بھی اللہ کریم آپ کی مدد فرمائیں گے، اگر اس کا تعلق اللہ کریم سے ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو آپ نے انتہائی کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔